अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में अमन अमान की खराब सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब कर ली गई है। पाक आर्मी जिले इंतजामिया की मुआवनत करेगी। कल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रियासती और हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुंचाने के बाद आज भी मुल्क के मुतादिद हिस्सों में सिलसिला जारी रहा। पेशावर में सैकड़ों शरपसंद रेडियो पाकिस्तान पेशावर का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। शरपसंदों ने इमारत में तोड़ फोड़ की, स्टाफ पर तशद्दुद किया और रेडियो एडिटोरियम को आग लगा दी। शरपसंद सरकारी सामान लूट कर ले गए। इधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हंगामा आराई, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस 1000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ दहशत गर्दी की दफात लगा दी गई है। PTI के रहनुमा असद उमर की गिरफ्तारी इस्लामाबाद में हुई, जहां पर श्रीनगर हाईवे पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव भी किया। लाहौर के थाना शादमान पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने धावा बोला, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, पुलिस एहलकार बचने के लिए हवाई फायरिंग करते रहे। लाहौर के जेल रोड थाने पर भी हमला किया गया। पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। जख्मियों की तादाद दर्जनों में है, जिसमें PTI कारकुनान के अलावा पुलिस एहलकार और आम अफराद भी शामिल हैं। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में अब तक 4 लाशें, 27 जख्मी लाए गए हैं। कराची शारा फैसल से भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इत्तलात सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ ISPR की जानिब से अब से कुछ देर पहले सख्त रद्द अमल देते हुए कहा गया है, जो काम मुल्क के अबदी दुश्मन 75 साल न कर सके, वो इख्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी लिबादे ओढ़े इस गिरोह ने कर दिया है। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी के कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी थी और है। किसी भी मजीद हमले की सूरत में सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। PTI ने मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमले करवाए हैं। सख्त अल्फाज में बहुत ही कैलकुलेटेड वार्निंग या जवाब दिया गया है, जो कि आने वाले दिनों का मंजरनामा भी सामने रख रहा है। आज दिन भर के हालात, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और ईसार राना। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैंने आपके सामने, बल्कि आप लोग खुद भी TV देख रहे होंगे, मालूमात आप तक भी आ रही होंगी, गुज़िश्ता 24 घंटे के हालात, किस तरीके से इमलाक को निशाना बनाया गया, जो पुरतशद्दुद रवैये रहे हैं और जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले सामने आने वाला ये ISPR का नोट, गुज़िश्ता 24 घंटे के पुरतशद्दुद हंगामे, ISPR की वार्निंग, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अदम होने जा रही है? ज़ैगम खान साहब, ये जो गुज़श्ता 24 घंटे थे, ये हम सब के लिए एक डरावने ख्वाब की हैसियत रखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये जब वक्त गुज़रेगा तो यही घंटे और यही दिन PTI के लिए एक डरावना ख्वाब बने रहेंगे। ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है, ये अजीब दोधारी तलवार है। इसमें या जीत होती है या हार होती है। दूसरी सियासत की तरह इसमें विन विन नहीं होता। या तो आप मुखालिफ को पछाड़ दें, रियासत पे कब्ज़ा कर लें, ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा लें, वरना जो आपका नुकसान होगा उसका कोई हिसाब शुमार नहीं है। और जो PTI ने इस 24 घंटे में किया है, उन्होंने दूसरी जमातों को टारगेट नहीं किया। उनके वायलेंस का जो निशाना था वो रियासत के सिंबल्स थे। वो सिंबल्स जो रियासत के सिंबल हैं, पार्टी के नहीं, किसी खाली एक इदारे के नहीं, शहीदों की यादगारें, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, अहम तरीन घर और दफ्तर। और हमने देखा है कि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी तहरीकें आई हैं। पाकिस्तान बनने से पहले भी, 1947 के बाद में भी इस तरह की टारगेटिंग कभी भी इससे पहले नहीं देखी गई। इमरान खान साहब नौजवानों के गुस्से को चैनलाइज करते रहे हैं और उनके नैरेटिव के बंदूक की नशिस्त पर, जिस तरह वो कहते हैं, दूसरे सियासतदान रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को, सियासतदानों को वो निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे से उनके निशाने पर पाकिस्तान की फ़ौज रही है। और मैं फ़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज में फ़र्क है। इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज का एक ख़ास किरदार है, फ़ौज के आला अफसरान का, जिस पर हमेशा तनकीद की जाती है और की जाती रहेगी, और कभी यह मसला पैदा नहीं होता। लेकिन इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री को निशाने पर लेना और उनके सिंबल्स को निशाने पर लेना और उनको इस तरह से अटैक करना,
یہ انہوں نے ایک بہت بڑی ریڈ لائن ریاست پاکستان کی وہ کراس کر لی ہے، اور انہوں نے یہ کام ایسے وقت میں کیا جب پاکستان پہلے ہی ایک بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، جب پاکستان کے ریاست کے ستون آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ جو آمنے سامنے کھڑے ہیں اس کے پیچھے بھی ان کی سیاست کا اہم کردار ہے۔ آپ دیکھیے مختلف شہروں میں یہ واقعات ہوتے ہیں اور ایک جیسے واقعات ہوتے ہیں، ایک پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں زیغم صاحب، جب آپ اپنی گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ نقصان کا حساب بے شمار ہوگا، زیغم صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں نقصان کا حساب بے شمار ہوگا، کیا پی ٹی آئی اس نقصان کا بوجھ اٹھا لے گی؟ ہم نے ماضی میں دیکھا جماعتوں کے ساتھ جو بیتی، آج ایک مختلف صورتحال ہے، پی ٹی آئی یہ بوجھ اٹھا لے گی؟ یہ پہلا ان کا امتحان ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس بوجھ سے وہ آسانی سے ریکور کر پائے گی عمران خان صاحب کی سربراہی میں۔ میری خواہش ہوگی ایسا نہ ہو۔ میں ہر سیاسی جماعت کو بہت اہم سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت اس ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ میں پی ٹی آئی کی بھی اس لحاظ سے قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں کو ایک ریپرزنٹیشن دی، وہ لوگ جو پالیٹکس میں نہیں تھے ان کو پالیٹکس میں لائی، خواتین کو پالیٹکس میں لائی، لیکن یہ جو کام انہوں نے کر دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اس کا بوجھ اٹھا پائے گی۔ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں ان کے لیے حالات سے مشکل ہوتے جائیں گے۔ آپ صرف ایک چیز صرف دیکھ لیجئے آخر میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اب ہم خیال بینچ سے ان کو کیسے سپورٹ ملے گی، وہ جگہ جہاں سے ان کو سپورٹ ملتی تھی، سر یہ کس دیکھنا طریقے سے وہ پی ٹی آئی آگے کو بڑھوں گی۔ سپورٹ کر آپ پائیں جب گے۔ کہتے ہیں سیاست میں لائے مگر سیاسی تربیت نہ کر پائے، یہی وجہ ہے کہ آج جو ہم 24 گھنٹے سے حالات دیکھ رہے ہیں۔ شہزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ 2 صوبوں میں فوج طلب کر لی گئی، اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی، سول حکومتیں صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکیں۔ 25 سے زائد ایسی آڈیو لیک سامنے آ گئی ہیں صرف آج دوپہر کے بعد سے، جس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کارکن ہے، جہاں نظر آ رہا ہے کیلکولیٹڈ پلان اسٹریٹجی کی تحت اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کا عدم ہونے جا رہی ہے، خاص طور پر جو ابھی ایک وارننگ آئی ہے ایس پی آر کی طرف سے کہ ذمہ دار وہ ہوں گے جنہوں نے یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں کل عدم سے زیادہ میرا خیال ہے آپ کا وہ سوال بڑا جسے کہتے ہیں ویلڈ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس کا بوجھ اٹھا پائے گی۔ میری نظر میں وہ بوجھ اس لیے نہیں اٹھا پائے گی کیونکہ مجھے اس کے اندر وہ جو کچھ نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں، یا نظریاتی جماعتیں یا ایک شخص کی جماعت ہے، اس شخص کی جماعت سے کیا یہ نظریاتی جماعت میں کنورٹ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ پی ٹی آئی کے مستقبل کو ڈٹرمن کرے گا۔ جب آپ دیکھتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس میں ایک نظریہ تھا، اس نظریے نے اس پارٹی کو باوجود بے شمار مشکلات کے ابھی تک زندہ رکھا ہے۔ پی ایم ایل پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا کوئی اور، وہ اپنی حیثیت میں اتنی لمبی اس کی لائف ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنی بقا کو انشور کرا پائی ہے، چاہے وہ مختلف حصے بخروں میں بٹ گئی۔ لیکن پی ٹی آئی ایک تو بہت ینگ اور بہت فریش جماعت ہے، اور میرے خیال میں کسی نظریے کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں پکڑ، یعنی فوج کے خلاف بات کرنا، فوج کی ہرزہ سرائی کرنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ نظریہ وہ ہوتا ہے جو کہ سیاست کے اندر آپ کو سیاسی کاموں کے لیے تیار کرتا ہے، اور اپنی سیاسی نظریے کے اوپر آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے، چاہے وہ اکنامک پالیسی ہے، سوشل پالیسی ہے، جس قسم کی بھی پالیسی آپ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس کی کمزوری مجھے نظر آتی ہے۔ دوسری بات، 24 گھنٹے کے اندر جو ذکر کیا زیغم نے بالکل ٹھیک، میں پورے مکمل طور پہ اس سے اگری کرتا ہوں، جو ہم نے دیکھا انتہائی افسوسناک اور کس طریقے سے، لیکن یہ ہونا ہی ہونا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مفروضے کا ایک حقیقت سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ مفروضہ کیا تھا کہ شاید فرینچ ریولوشن کی طرح پورا پاکستان اٹھ جائے گا اور ایک انقلاب آ جائے گا، یا چے گویرا کی طرح وہ کسی فورن آکوپیشن فورسز کے خلاف اپنی پورے لوگوں کو لیڈ کرے گا اور کیوبا جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اسپینش آکوپائرز کے خلاف۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، یا فضا دیٹ میٹر، اور بھی بہت ساری مثالیں تاریخ کے اندر ہیں، ان کے اوپر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ چین ہے، روس ہے، ویتنام ہے، کس طریقے سے ان لوگوں نے ان موومنٹس کو لے کے چلا، اور کتنے دہائیوں کلامی کی معذرت، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے گا سر، میں ایک سوال، آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا ہی ہونا تھا، یعنی کہ آپ ریالٹی کے قریب نہیں تھے، ریالٹی سے دور تھے، میں اس سوال کو ایسے پٹ کرنا چاہوں کہ پی ٹی آئی کبھی سیاسی زمین یا سیاسی حقیقت کے قریب ہی نہیں رہی، ورنہ تو ہم نے پہلا منظرنامہ جو دیکھا ہو، گالی، بہتان تراشی، الزامات کی سیاست، یعنی جو ان کا پہلا ڈسپلے آف پروٹیسٹ تھا وہ 2014 تھا۔ 2014 کا جو ڈسپلے تھا، کیا اسی کا ہی آج ہمیں ایک بڑی فلم نظر نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو اس کو 2 حصوں میں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا نعرہ کیا تھا، کل کا نعرہ کیا تھا۔ کل کا نعرہ یہ تھا، خان ہماری ریڈ لائن ہے، خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ خان کوئی خدا نخواستہ
کوئی الہامی پیغام لے کے آیا ہوا شخص ہے، ایک انسان ہے. اس انسان کو آپ ریڈ لائن، یعنی خدا نہ خاصا اس کو کل کچھ ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کہتے ہیں تربیتر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. نظریہ تو نہ ہوا، شخصیت پرستی ہو گئی. تو اس لیے یہ بنیادی کمزوری کے اندر آپ کو نظر آتی ہے. اسی لیے آج خان اندر ہے تو باہر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. ہاں وہ کچھ پہلے سے بنائے ہوئے پلانز تھے، ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، لیکن اب جب آہستہ آہستہ سارے اندر ہو جائیں گے تو ان کو بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ آپس میں پھر بکھر جائیں گے یا ان کو قابو کر لیا جائے گا. میرے حساب سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کر رہا ہوں، اس پولیٹیکل اور ہماری نارمل اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کے انہوں نے پی ٹی آئی کو یا خان کو، عمران خان کو ڈیتھ بائی 1000 کٹس جو پالیسی اور اسٹریٹجی ہے اس طریقے سے نہتا کیا ہے، آہستہ 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 آہستہ. اور یہ جج کر لینا 25 مئی والے دن پچھلے سال کہ بھائی میرے اندر اب دم خم نہیں ہے، لوگ نہیں نکلیں گے کیونکہ اتنی پرولونگ سٹرگل ہو جائے گی. مجھے تمہارے نعرے اور مجھے تمہارے سلوگنز اچھے تو لگتے ہیں جب آپ کسی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے وہ جو ایک مومنٹم چاہیے، کریٹیکل ماس چاہیے جو کہ بہا کے لے جائے گا ہر چیز کو، وہ کبھی بھی نہ اس وقت نظر آیا، نہ نومبر میں نظر آیا، اور نہ ہی آپ کو پچھلے 2 دنوں میں نظر آیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جتنی ایفرٹ ہے آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں ڈائلیوٹ ہو جائے گی، پھیل جائے گی، کیا کہتے ہیں مدمل یا اس طرح ہو جائے گی. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کا سوچ تھی، جو مفروضہ تھا، وہ بدقسمتی سے ان کو نظر آئے گا کہ مفروضہ حقیقت نہیں تھا. حقیقت کیا ہے؟ اسٹیٹس کو ہے. حقیقت سٹیٹس کو ہے، اور سٹیٹس جتنا بھی نظام ہوتا ہے پارلیمنٹری نظام، وہ سٹیٹس کو کی بنیاد پہ چلتا ہے. انکریمنٹل امپروومنٹ، انکریمنٹل ڈیولپمنٹ، اس سیاست کو ہی سمجھ نہیں پائے. ٹھیک ہے، سٹیٹس کو کی بات کر رہے ہیں شہزاد صاحب. ابصار صاحب، ایک جملہ جو اس کے اندر کہا گیا کہ انہی کو لے کے جو کل سے اب تک صورتحال ہوئی، ایک طرف تو یہ شرپسند عناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور ابھارتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھ میں دھول ڈالتے ہوئے ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو کہ دوغلے پن کی مثال ہے. دوغلا پن کہا جا رہا ہے جس طرز پر پی ٹی آئی سیاست یا اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنا رہی ہے. پی ٹی آئی سمجھ نہیں پائی ہوا کیا، یا پی ٹی آئی جانتے بوجھتے خود اپنے لیے، میں یہ کہوں گی جو اوپر دو ہمارے پینلسٹ کو گڑا کھود رہی ہے، بوجھ اٹھا لے گی؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک تو افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں کل سے لے کے آج تک، اور جو زخمی ہوئے ہیں وہ کسی بھی طرف سے تھے، ظاہر پاکستان کے شہری تھے وہ. اور دوسرا میں اس بات، مجھے ایک چیز سے اطمینان ہوا ہے کہ فوج نے گولی نہیں چلائی، کیونکہ اگر گولی چلتی تو نقصان بہت زیادہ ہونا تھا اور فساد پھیلنا تھا. انہوں نے نقصان جو بلڈنگز کا اور اپنی ریپیوٹ کا وہ تو انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن اس کے جواب میں گولی بھی نہیں چلائی. تو یہ میرا خیال میں ایک سینٹی پریویلڈ. آئی تھنک دس از اے پازیٹیو سائن. اب آپ کے سوال کا جواب، میں تو آج بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں کل کھڑا تھا. کیوں صرف پاکستان تحریک انصاف بوجھ اٹھائے؟ اس کا اسے اٹھانا چاہیے. وہ سیاسی جماعت ہے، سیاسی لیڈران ہیں، ان کو بوجھ اٹھانا چاہیے. لیکن آپ نے جو فکرہ بھی بولا، دوغلے پن کی جو بات کی، جس کی آئی ایس پی آر کے فکرے کی، اور ایک فکرہ جو آپ نے شروع میں بولا کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال نہ کر سکے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا. کیا میں یہ مجھے اجازت ہے اس جرت کی کہ میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دوں اور میں لکھوں کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال نہ کر سکے، وہ اقتدار اور نوکری اور پیسے کی ہوس میں مبتلا سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے جرنیلوں اور ججوں اور میڈیا کے گروہ نے کر دکھایا. یہ کیوں معاف ہو رہے ہیں؟ مجھے بتایا جائے. یہ پی ٹی آئی جو کچھ آج کر رہی ہے، اس کو سکھایا کس نے ہے؟ اس کو وہ لے کے جائیں نا ابھی جنرل پاشا کو، جنرل ظہیر کو، جنرل قمر باجوہ کو، فیض کو، اور جو آئی ایس پی آر میں رہے ہیں ان کو کور کمانڈر کے گھر پہ لے کے جائیں، انہیں دکھائیں، انہیں بٹھائیں وہاں پہ، انہیں کہ رہیں آپ یہاں پہ 10 دن اب اور دیکھیں آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. انہیں لے کے جائیں وہ چاگی کا ماڈل جو پشاور میں جس کو آگ لگائی ہے، ان اسٹیٹ کے سمبل کو جنہوں نے آگ لگائی ہے، اور انہیں بتائیں کہ آپ نے کیا ملک کی خدمت کی آج. اور ان ججز کو بھی، جس میں ثاقب نثار ہیں، جس میں آصف سید کھوسہ ہیں، جس میں جسٹس گلزار ہیں، جس میں موجودہ چیف جسٹس عمرتا بندیال ہیں، اور ہم خیال گروپ ہے، اور ہائی کورٹس پہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری جگہ پہ جو سہولت کار ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اور میڈیا کے اس ہمارے ٹی وی چینلز نے جو نفرت بھری ہے
पिछले 11 साल 2014 की आपने बात की ना, 2014 से आज तक वो टीवी एंकर्स, वो टीवी चैनल्स, उनको कौन स्पॉन्सर करता था, उनको कौन पैसे प्रोवाइड करता था, उनकी जॉब्स एंकर्स की कौन लगवाता था एक चैनल से दूसरे चैनल, वो पैसा कहां से आ रहा था, वो कौन दे रहा था पैसा, वो मैं नहीं दे रहा था। मुझे वो बात याद आ रही है कि जब 2014 में इस्लामाबाद के रेड जोन में खड़े होकर पुलिस एहलकारों और इंतजामिया के आला अफसरान के नाम लेके धमकाया जाता था कि मैं खींचूंगा, मैं घसीटूंगा और मैं फिर जो करूंगा तुम अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर। अगर उस वक्त उन सिक्योरिटी एहलकारों, इंतजामी अफसरान को वो इज्जत एहतराम दी होती, रेड जोन को वो इज्जत एहतराम दिया होता, तो शायद आज हम इस जगह ना होते। तो वही कह रहा हूं ना, अगर इस्मत जुनेजो एसएसपी को वहां लिटा के जब मारा गया और दूसरे सिक्योरिटी एहलकार तमाशा देख रहे थे और तस्वीरें बना रहे थे, और जिस वक्त पार्लियामेंट की गेट फलांग के अंदर दाखिल हुए और पीटीवी पे जिस तरह कब्जा किया, उस वक्त उनको सजा ये अदलिया देती, और उनको जो स्पॉन्सर करने वाले जर्नैल थे जब रिटायर होकर घर बैठे हैं और इस मुल्क में वो आग लगी हुई देख के शायद दिल में तो खुशी हो रहे होंगे, हमने तीसरी कुव्वत पैदा कर दिया इस मुल्क में, ये तीसरी कुव्वत का नजारा उन्हें दिखाए ना लाके, कम से कम उनकी पेंशन तो रोक लें। तो वो अदलिया ने जो उधर उस वक्त छोड़े थे, जो पीटीवी पे कब्जा करने वालों को छोड़ा अदलिया ने, अगर ना छोड़ती तो आज रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग महफूज रहती, आज कोर कमांडर लाहौर का घर सेव रहता, जीएचक्यू की दीवारें तोड़ के या टीटीपी अंदर गई है या पीटीआई अंदर गई है। अब आप मुझे बताएं, नहीं देखें आयशा, मैं बात, अगर आपके पास टाइम कम है मैं नहीं करता, आपने 10-10 मिनट दूसरों को दिए, ये बात बड़ी अहम है। हम इसमें से नहीं निकल सकेंगे, इस गंदे दायरे में से, अगर हम अपनी गलतियों को नहीं देखते और अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते। आज हमें पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, जिन का मैंने नाम लिया, जिन इदारों का, कि क्या ये मुनासिब तरीका है कि तीसरी फोर्स खड़ी की जाए और इस मुल्क में फसाद फैला दिया जाए, और जो करने वाले हैं उनको तो आप कुछ ना कहें, उनकी तो तरक्कियां करें, उनकी तो पोस्टिंग करें आप प्रॉफिटेबल पोजीशंस पे, और आके एक सियासी जमात को आप तुन दें सियासी जमात को अगर उन्होंने जुर्म किया तो, लेकिन उनको भी लेके जिन्होंने ये देखें, हिलरी क्लिंटन ने एक बात कही थी, हमें दुश्मन से भी सीखना चाहिए। उसने कहा था अगर आप अपने घर के पिछवाड़े में जहरीले सांप पालेंगे ना, तो ये ना सोचे वो आपको नहीं काटेंगे। आज काटा है ना, आज काट रहे हैं ना वो सांप आके जिन्होंने बनाए थे। और मीडिया का जो इसमें गंदा रोल है, जितनी नफरत आज आपको कल 24 घंटों से सड़कों पे नजर आ रही है, ये मीडिया ने लोगों के जहन में भरी है, और उस मीडिया को उन टीवी चैनल्स में क्या लगा हुआ है। आप शायद मुझे इजाजत ना दे, मैं नाम ले सकता हूं, कहें आप, मैं नाम ले देता हूं अभी उन टीवी चैनल्स के, और जिनका पैसा उनमें लगा हुआ है, जिस इदारे का पैसा उसमें लगा हुआ है, और उन्होंने नफरत फैलाई इस मुल्क में। किसने रोका उनको, क्यों नहीं रोका? आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये तो फिर हुकूमतों के काम है। फिर मैं वही कहूंगी कि ये गवर्नमेंट्स के काम है कि जहां कुछ गलत है उसको कानून के दायरे में लाएं, साबित करें और सजा दें। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उन पुरतशद्दुद मुजाहिरों और हालात की, और इसके बाद शाम में जो DGISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी किया गया है। इसार साहब, इसके आखिरी जुमलों में कहा गया है फौज बाशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौजी और रियासती तनसीबात और इमलाक पर किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल देंगे, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है और मुतअद्दिद बार इसका इजहार भी कर चुका है, यानी कि कह चुका जो कर रहा है। ये बोझ उठा लेगी पीटीआई? देखें, पीटीआई एक सियासी जमात है और जो उसने किया है उसका बोझ उसे उठाना तो पड़ेगा। और जो पिछले 24 घंटों में हुआ, एक पाकिस्तानी के तौर पे जाहिर है मेरा दिल भी उतना ही दुखी है जितना एक पाकिस्तानी का होना चाहिए। ये जिना हाउस, जिसे हम कोर कमांडर हाउस कह रहे हैं, इसकी एक तारीखी हैसियत है। यहाँ पे कायदे आज़म तो रहते ही थे, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान की जद्दोजहद की कहानी है, इस घर का बड़ा हिस्सा है उसमें। इस घर में जवाहरलाल नेहरू और गांधी की कायदे आज़म से मुलाकातें होती रही हैं, यानी इसकी एक तारीखी बैकग्राउंडर है। कायदे आज़म कल क्या महसूस करते होंगे उनकी रूह, जब वो ये देख रहे होंगे कि उस घर को किस तरह ताराज किया जा रहा था, किस तरह उसको आग लगाई जा रही थी, किस तरह उसको तबाह किया जा रहा था। तो कायदे आज़म की रूह तो जाहिर है बेचैन भी होगी। कलामी की माज़ 70 साल में जो इस मुल्क से हुआ है, ये बलामत के तौर पे सामने नहीं आ गया। देखिए, आप कह रहे हैं ये ना बड़ी लंबी एक बहस है जो आप कह रही हैं, और चूंकि मेरे पास महदूद टाइम होता है, तो मैंने तो महदूद टाइम में T20 खेलना होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़े से वक्त में अपनी बात सारी कर सकूँ। तो मैं इसलिए
اب جو بات آپ نے کہی اور جو آنے والے وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کچھ عناصر اس کی آڑ لے کے اور پی ٹی آئی کو اور فوج کو سامنے کھڑا کریں گے اور پی ٹی آئی کو اس کا بھگتنا پڑے گا. یہ کل میری گفتگو میں نے اپنے ہی پروگرام میں یہاں کہا تھا. مجھے ایک بات کا جواب دیں, یہ سارا کچھ ہوتا رہا, کینٹ ایک حساس علاقہ ہے اور بہت سارے حساس علاقے ہیں, سول حکومت کہاں تھی؟ کیا اس کا کوئی وجود تھا؟ کیا اس کی کوئی عملداری تھی پاکستان میں؟ کیا وہ عملداری ہوتی تو کیا وہ روکنا بھی چاہتی تھی یا نہیں روکنا چاہتی تھی؟ کیا وہ سول حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرتی؟ کیا ماضی کے اندر ہم نے پروٹیکٹ نہیں کیا؟ کیا ماضی کے اندر طویل بڑے مشتعل گروہوں کو نہیں ہم نے روکا؟ تو کل کہاں تھی سول حکومت؟ کل کیوں یہ کھیل کھیلنے کا موقع دیا گیا؟ کیوں اس طرح کی صورتحال؟ میں کہتا ہوں پی ٹی آئی نے اگر یہ کیا ہے کچل دیں انہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کیا کچل دیں انہیں, لیکن جنہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ کھیل کھیلنے کا موقع دیا انہیں بھی کچلیں. بالکل ٹھیک کہتے ہیں افسار بھائی کہ ماضی کے جتنے جنرلز ہیں ان کو لا کے وہاں پہ دکھایا جائے اور ماضی کے ان سیاستدانوں کو بھی دکھایا جائے جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ہمارے موجودہ سروس افسروں کا نام دے کے کہتے تھے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں, ان کو بھی لے کے آئیں. ایک دفعہ کریں نا کلا کما سب کا. اور پھر یہ کہ عمران خان کو آپ نے گرفتار کیا, اگر وہ مجرم ہے تو بالکل اسے سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ کیا کہ جس دن آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا 24 گھنٹے میں آپ منی لانڈرنگ کیس سے بھی فارغ ہو گئے, آپ کے اوپر ماڈل ٹاؤن کیس بھی ختم ہو گیا. آپ عام آدمی کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ایک طرف عمران خان ہے وہی مجرم ہے وہی سب کچھ ہے, اسی کے اوپر وہ ٹیریان کیس بھی شروع ہو گیا, اسی کے اوپر منی وہ بھی ہو گیا, توشہ خانہ بھی ہو گیا, اور آپ ایسے کر کے خاموشی سے آپ نے یہ کیس بھی فارغ ہو گئے, یہ کیس بھی فارغ ہو گئے. پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے, پوری قوم جو ہے پاک فوج کے ساتھ دیوار ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ طے ہو جانا چاہیے نا کہ خالی پی ٹی آئی میں اگر کہ بکل میں چور ہیں تو مسلم لیگ نون کی بھی منجی کے تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے, اور ایک دفعہ طے کر لینا چاہیے کہ اگر اداروں کی حرمت ہے اور اداروں کی حرمت کی طرف چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ مریم ہو, اگر وہ انگلی اٹھائے تو پھر سب کی انگلی کاٹنی چاہیے. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری بہادر پاک فوج اس طرح کا کچھ سوچ رہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ ٹنٹنا ساری زندگی کے لیے مک جائے نا, ایک دفعہ یہ طے ہو جائے کہ ہم نے اپنی جو ڈیفنس لائن ہے اور ان کے جو ہیروز ہیں ان کے کو کس طرح رسپیکٹ دینی ہے. اگر وہ پی ٹی آئی کے اندر کالی بھیڑیں تو آپ پی ٹی آئی کی کالی بھیڑوں کو صاف کر دیں, اور دوسری جماعتوں میں موجود ہیں تو ان کو بھی کر دیں. لیکن اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ریسٹرینٹ اور صبر کا مظاہرہ کیا اور پوری کیلکولیشن کے ساتھ موجود ہیں, ان کے پاس اگر معاملات ہوں گے تو ظاہری بات ہے معاملات آگے بڑھیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی پولیٹیکلی کیسے موو کرتی. اسی پر گفتگو آگے بڑھائیں گے. القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے. نیب کی جانب سے احتساب عدالت سے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی. دوران سماعت عمران خان کا کہنا تھا کہ انہیں گرفتاری کے بعد نیب آفس پہنچنے پر وارنٹ دکھائے گئے. نیب کو کون سا ریکارڈ چاہیے جو وہ نہیں دے رہے؟ جو بھی پیسے آئے تھے کابینہ کی منظوری سے آئے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے حراست میں لیا گیا, شیشے توڑے گئے, میرے ڈاکٹر کو بلائیں, ڈاکٹر فیصل کو بلائیں. میں کہتا ہوں میرے ساتھ مقصود چپڑاسی والا کام نہ ہو. یہ ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے. دوسری طرف توشہ خانہ کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی ہے. تاہم عمران خان نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے دستاویزات پر دستخط کرنے سے انکار کیا. یوں عمران خان کی گرفتاری, مقدمات, کسی کیس میں ضمانت اور کسی میں فرد جرم, ان تمام حقائق سے ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان اب مکمل طور پر قانونی مشگافیوں میں پھنس چکے ہیں. گرفتاری, مقدمات, انویسٹیگیشن اور پیشیوں کے باعث عمران خان کے لیے فی الحال سیاسی فرنٹ پر کھیلنا ممکن ہی نہیں. آج پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. ایسے میں بنیادی سوال یہی ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی کا کون سا لیڈر فرنٹ فٹ پر کھیلے گا؟ کوئی کھیلے گا بھی یا اسی معاملے پر سوال رکھیں گے؟ سوال اس طرح سے, عمران خان کے بعد اسد عمر بھی گرفتار, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری کی گرفتاری کے امکانات. پی ٹی آئی کے سیاسی محاذ کو کون لیڈ کرے گا؟ زیغم خان صاحب. عمران خان سال ہا سال ہمیں یہ بتاتے رہے کہ وہ اپنی جماعت کو ایک ادارہ بنائیں گے, ایک انسٹیٹیوشن بنائیں گے. اگر انہوں نے انسٹیٹیوشن بنایا ہوتا تو شاید آپ کے آج یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. لیکن عمران خان نے ادارہ نہیں بنایا. دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی ہے جس کے وہ مالک ہیں.
اب وہ ایک کیرزمیٹک لیڈر ہیں، 21ویں صدی کے پاپولسٹ ہیں. ایسے لیڈر اپنے نائب نہیں بنایا کرتے، اپنے جانشین نہیں بنایا کرتے، کیونکہ جب وہ کسی کو جانشین بناتے ہیں، کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں، تو انہیں خوف اور خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ مجھے ریپلیس نہ کر دے. اب یہ ایک آئرنی ہے، کیونکہ لیڈرشپ کی ایک ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ریپلیسیبل بنا دیتا ہے. وہ اپنے جیسے اتنے لوگ پیدا کر دیتا ہے کہ اگر وہ کسی وقت اس جگہ پہ نہ بھی رہے تو پارٹی کو، ادارے کو، ملک کو فرق ہی نہ پڑے، کیونکہ اس سے بہتر لوگ وہاں موجود ہوں گے. اب عمران خان صاحب نے کس کو جانشین بنانا ہے؟ دیکھیے، جب بھی اس طرح کے لیڈر غائب ہوتے ہیں، منظر سے ہٹتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ سکسیشن کی ایک جنگ برپا ہوتی ہے، جانشینی کی ایک جد و جہد شروع ہو جاتی ہے. مسلم لیگ نواز میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی میں ہمیں 2 دفعہ نظر آئی. تو عام طور پر اس کا حل یہ نکلتا ہے کہ خاندان میں سے ہی کوئی آ کر کم از کم مشرقی ملکوں میں اس لیڈر کی جگہ لے لیتا ہے. اب پاکستان کی میں مثالیں بتاؤں گا صرف 1 منٹ میں، اور اس سے میں ایک تجویز پیش کروں گا. دیکھیں، ہمارے ہاں کچھ بڑے لیڈرز کی مثالیں ہیں. ولی خان صاحب جب منظر سے ہٹے، جی میں ایک لائن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ولی خان نہیں تھے تو نسیم ولی خان، بھٹو صاحب نہیں تھے تو بیگم بھٹو، نواز شریف نہیں تھے تو کلثوم نواز، تو بشرا بی بی کوئی بنا دیں لیڈر. ٹھیک ہے، یہ ایسی باتیں بھی آتی رہی ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گی. اب سار صاحب جیسے کہہ رہے ہیں، مشکل حالات میں سیاسی جماعتیں تقسیم کا شکار ہوتی رہی، مثالیں بھی موجود ہیں. تحریک انصاف کی تقسیم آپ کو یقینی نظر آتی ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس پہ ابھی فی الحال، وقت سے پہلے یہ بات. لیکن زیغم خان صاحب کی بات میں وزن ہے کہ جو بھی پاپولر لیڈر ہوتا ہے وہ کسی اور کو تو نہیں دیکھنا چاہتا اپنے نائب کے طور پہ. تو دیکھتے ہیں اب آنے والے حالات میں. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ بشرا بی بی کو، تو اگر جو لیڈر اپنے گھر میں کرپٹ پریکٹسز کو نہیں روک سکا، وہ پورے پاکستان میں کرپشن کہہ رہے تھے میں کم کروں گا، تو میں اس پہ تبصرہ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. میں قسمت کی ستم ظریفی پر غور کر رہا تھا ابھی بریک میں. جناح ہاؤس، وہ اس کے مالک، اس کی ملکیت قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی. وہ اس میں رہتے رہے ہیں، جیسا کہ اسار رانا صاحب نے بتایا، بڑی تاریخی وہاں پہ میٹنگز بھی کرتے رہے ہیں. اس جناح ہاؤس کو کل آگ لگائی گئی، اور پاکستان کے ان بیٹوں نے لگائی جو پاکستان قائد اعظم نے بنایا. اور پاکستان کے ان بیٹوں میں سے ایک کا نام ہے ملک ریاض، جس نے القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ کی عمران خان صاحب کے ذریعے اور ان کی اہلیہ کے ذریعے، جو مرشد بھی ہیں اور اب نئی پارٹی کی چیئرپرسن بھی بننا چاہتی ہیں. وہ ملک ریاض، اس کا آپ لاہور میں رہتی ہیں نا، سڑک کے اس طرف جناح ہاؤس ہے اور اس طرف ملک ریاض کا پلازا ہے. ایک شیشہ ٹوٹا ملک ریاض کے پلازے کا. جناح ہاؤس کو آگ لگا دی اس پاکستان کی تیسری قوت نے، جس نے اس ملک کو بنایا، اور اس ملک ریاض کے پلازے کا ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹا جو اس ملک نے جس کو بنایا ملک ریاض کو. یہ ہے مافیا، یہ ہے وہ کانٹرڈکشن جس کی تکلیف ہے، اور جس پہ میں کہتا ہوں کہ ان ذمہ داروں کو بھی لے کے آئیں. اور جہاں تک بات ہے نا سیاست کی، آپ مجھے 1 منٹ دیجیے گا، 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا سر. آج وقت کم ہے میرے پاس. میں اس بات کو کرنا چاہتا ہوں، بس آخری میں 1.5 منٹ لوں گا. آصف علی زرداری اپنی بیگم اور 2 دفعہ کی ملک کی وزیراعظم بے نظیر بھٹو کی میت پہ بیٹھ کے جس پر نعرے لگ رہے تھے نا، پاکستان نہ کھپے. آصف علی زرداری جو کرپٹ ہے، چور ہے، غدار ہے، جو 20 سال جیل میں رہا، اس نے کہا پاکستان کھپے. یہ ہوتی ہے سیاسی لیڈرشپ. نواز شریف گرفتار ہوا، بیٹی گرفتار ہوئی، 3 دفعہ کا وزیراعظم. آج تک کبھی اس نے کہا نہیں ٹھیک نہیں ہے، 1 منٹ ٹھہرے. اب خان عبد الولی خان سینکڑوں لاشیں پنڈی سے اٹھا کے لے کے گیا لاکت باغ سے. اس نے کبھی پاکستان کے خلاف بات کی؟ اکبر بگٹی کو آپ نے وہاں مارا جہاں اس کو یہ پتہ نہیں چلا مجھے مارا کیا انہوں نے اس طرح پاکستان کے سمبلز پہ کبھی حملے کیے؟ صاحب آپ بالکل فیکٹس دے رہے ہیں، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، کمپیریزن کر لیتے ہیں لیڈرشپ کے درمیان. مجھے اجازت دیجیے گا، وقت کم ہے، مجھے 2 پینلسٹ کو شامل کرنا ہے. آخری بات 10 سیکنڈ میں.
فوج کی سیاست میں، عدالت میں، تجارت میں مداخلت پہ بات کرنا اس برابر نہیں ہو سکتا جو پچھلے 24 گھنٹوں میں ان کے گھروں پہ حملے کر کے، ان کے بیڈ روم میں حملے کر کے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، اور جس طرح ان کی تصویریں، ان کے بچوں کی تصویریں ناموں سمیت پورے پاکستان میں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ ایک برابر نہیں ہے. اس منافقت کو بند کریں ٹی وی چینلز کے ذریعے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک غیر آئینی بات کریں، غیر آئینی پہ تنقید کریں پرامن طریقے سے؟ غیر آئینی، غیر قانونی بات کبھی بھی کوئی بھی کرے وہ درست نہیں ہے. اگری ود یو. اس رانا صاحب، عمران خان قید میں ہے، کارکن سڑکوں پر ہے، ان کی کرشماتی شخصیت کے بعد قابل قبول لیڈر ہے. آپ میری بات لکھ لیجئے کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنی تو ان کے بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے اور وہ لیڈ کریں گے، اور اس سلسلے میں رابطے بھی ہو گئے، وہاں پہ تیاریاں بھی ہیں. اور سب ایک چیز میں کہوں گا کہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے میں نے ذرا، چونکہ کل پھر میں نے ذرا پڑھا القادر کو، ٹرسٹ کو دیکھا، تو وہ یونیورسٹی کام کر رہی ہے جس کے الزام میں عمران خان اندر ہے. وہ یونیورسٹی کام کر رہی ہے اور وہاں پہ باقاعدہ طالب علم ہیں، باہر سے لوگ آگے پڑھ رہے. اور ایک چیز اور کہ چاہے کرپشن کے پیسے سے بنے لیکن ہے، سن لیجئے نا کہ اس جو القادر ٹرسٹ ہے اس کی منظوری اس وقت کی کابینہ نے دی، ٹھیک ہے. اگر وہ کابینہ کے فیصلے پہ عمران گرفتار ہو سکتا تو یہ کابینہ جو سپریم کورٹ کو نہیں مان رہی، اس کی بلے بلے، اس کی چارے پاسے موجیں. اس کابینہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کابینہ کی حیثیت ہے ایک جس پہ آپ منی لانڈرنگ کا الزام، جس پہ آپ فراڈ کا الزام لگا رہے ہیں، ان پیسوں کے اوپر وہ یونیورسٹی زمین پہ موجود ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھا گئے، وہ یونیورسٹی وہاں پہ موجود ہے، آپ اس کو اندر کر رہے ہیں اور 16 ارب کی منی لانڈرنگ پہ بندے کو فارغ کر رہے ہیں. ویری گڈ جی، بلے بلے اس انصاف کے. اور پھر آپ کہتے ہیں اربوں کی منی لانڈرنگ کا، اربوں کی منی لانڈرنگ سے مقابلہ ہو رہا ہے، سب کو جسٹیفائی کریں. شہزاد چودھری صاحب، آپ کے خیال میں سزا دیں، پی ٹی آئی کا سیاسی محاذ کون لیڈ کرے گا؟ ہاں، میں صرف پی ٹی آئی تک ہی رہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، مجھے یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی پارٹی ہے یا انقلابی پارٹی ہے. جب تک پی ٹی آئی اپنے طور پر یہ انٹروسپیکشن نہیں کرے گی کہ کیا وہ انقلابی پارٹی ہیں یا سیاسی پارٹی ہیں، اس وقت تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان ہی رہیں گے فی الحال تو، اور امید رکھنی چاہیے کہ وہی ہوں. اور خاص طور پر میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو انقلابی لیڈر ہی سمجھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر انقلابی ہیں تو پھر اس وقت ایسا ماحول نہیں ہے کہ انقلاب کے تھرو کوئی تبدیلی لائی جا سکے، کیونکہ انہوں نے خود بھی 3.5 سال کوشش کر کے دیکھ لی، انقلاب نہیں آیا. ان کے اپنے دور میں بھی انقلاب نہیں آیا. تو یہ ایک سیاسی پارٹی بن کے اگر رہے گی تو پھر سیاستدان تو بہت زیادہ ہیں. آپ نے دیکھا پی ایم ایل این کے اندر شاہد خاقان عباسی بھی نکل آئے، شہباز شریف بھی ریپلیسمنٹ کے طور پہ سامنے آ گئے. تو یہ سب لوگ موجود ہیں. اس طرح کی سیاسی جو کہ انکریمنٹل ہے، آہستہ آہستہ اس نظام میں رہ کے. اردوان نے آپ کو مثال دی، بنا کے دکھا دی کہ اگر آپ کو کامیابی لینی ہے تو نظام میں رہتے ہوئے کامیابی لینی ہے. یا تو آپ کے پاس ایک نقشہ ہے کہ آپ بالکل سے دنیا بدل دیں سوویت یونین کی طرح یا چین کی طرح، لیکن اگر آپ کے پاس وہ نقشہ نہیں ہے اور نہ کیپیسٹی اور ایبلٹی ہے، پھر آپ کو نظام میں رہ کے اپنے آپ کو ڈیولپ اور ایوالو کرنا پڑتا ہے. لیکن فی الحال پی ٹی آئی تو اپنے مقدمات سے نپٹے، عمران خان کے مقدمات سے نپٹے. یہ جو سٹرگل جس میں سے گزر رہی ہے اس میں سے بچتی ہے یا نہیں بچتی. اور ایک اور چیز یاد رکھیں، جہانگیر خان تارین جو ہے میرے خیال میں جو اس کا فاؤنڈنگ ممبر تھا، وہ آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے. اور میرا خیال ہے یہ پارٹی جب تتر بتر ہوگی اور اس کے جو لوگ آ کے شامل ہوئے ادھر سے، میرا خیال ہے اس صورت میں پھر جہانگیر خان ترین ہو سکتا ہے پھر سے ابھر کے سامنے آئیں اور شاید ان کو یہ پارٹی کی لیڈرشپ مل جائے. ٹھیک ہے، گفتگو آپ کے سامنے رہی مہمانوں کی. سڑک پر پرتشدد مظاہرے نہیں، سڑک پر راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ بالآخر کہیں نہ کہیں عوام نے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے. اور ہماری سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی سے اب انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ آخر ان کے راستے ہیں کیا، کن راستوں سے ایوان میں جانے کی ضرورت ہے تاکہ اس ایوان کو مؤثر بنا سکیں. نہ کہ ہم ایسے حالات دیکھیں جو گزشتہ 24 گھنٹے سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور جسے آج خود ملک یوم سیاہ کہہ رہا ہے. بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ، سنجیدگی کی ضرورت ہے. اور وزیر اعظم کا خطاب بھی متوقع ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا برآمد ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.